talking about the diabetes and the safe fasting, and we all know that the diabetes is one of the huge and growing problem all around the world. And every day, every hour, every minute, and every second, the number of diabetics are growing by any means. And you can see over here that every 2 seconds, every 6 seconds, new people develop diabetes somewhere around the world. हर 6 सेकंड बाद 2 नए लोग जो हैं वो डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं दुनिया में कहीं ना कहीं. और on top of that, number of Muslims जो है वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं जो कि डायबिटिक्स हैं. And you can see over here कि चाहे वो साउथ अफ्रीका हो या एशियन कंट्रीज़ हों या यूरोपियन कंट्रीज़ हों, नंबर ऑफ मुस्लिम डायबिटिक्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. And therefore, fasting, which is a very important issue in a Muslim culture, is important, become important. And therefore, ये आप लोग रोज़ाना कोई ना कोई इस तरह का केस देखते होंगे जो कि आपकी नज़र में होता होगा और मैनेज करते होंगे. ये 40 years old जावेद है and known case of type 2 diabetics for 6 years. And he is insulin for last 2 years. He is keen to fast in this Ramzan. इस रमज़ान में रोज़े रखना चाहता है, जैसे कि हर मुसलमान रोज़े रखना चाहता है, इसी तरह हर डायबिटिक रोज़ा रखना चाहता है. तो ये भी जावेद भी इस साल रोज़े रखने में इंटरेस्टेड है. And 6 weeks back, he suffered from hypoglycemia, which required hospital admission. क्या ख्याल है आप लोगों का, रोज़ा रखना चाहिए नहीं चाहिए? हाँ जी, आप लोग क्या सोचते हैं जी? रखना चाहिए. ओके, एनीवन एल्स? जी, आप क्या सोचते हैं? नहीं, आप लोग रोज़ा रखना चाहिए नहीं? रोज़ा रखना चाहिए नहीं? सो द हाउस इज डिवाइडेड कि भाई रोज़ा रखना चाहिए या रोज़ा नहीं रखना चाहिए, है ना. मिक्स फीलिंग्स हैं, मिक्स एडवाइस हैं. लेकिन मरीज़ के साथ तो ऐसा नहीं चल सकता कि कभी कहें उससे हाँ भी रख सकते हो, फिर कहते हैं नहीं रखना, कुछ हो जाएगा. ऐसा नहीं हो सकता. यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट इट व्हेन गिविंग एडवाइस टू द पेशेंट. सो यू हैव टू बी वेरी श्योर रोज़ा रखना है नहीं रखना. इट्स योर प्रोफेशनल एडवाइस. प्रोफेशनल एडवाइस के लिए मरीज़ आपके पास आया है. सो शुड यू फास्ट और नॉट? सो व्हाई वी आर थिंकिंग व्हाट आर द रिस्क बिहाइंड व्हेन अ डायबिटिक वांटेड टू फास्ट. जब वो रोज़ा रखना चाहता है तो क्या रिस्क हो सकते हैं? वन इज़ द हाइपोग्लाइसीमिया. हर आदमी, डॉक्टर भी हाइपोग्लाइसीमिया से डरता है और मरीज़ भी हाइपोग्लाइसीमिया से डरता है. इसी तरह हाइपरग्लाइसीमिया में मतलब शुगर्स बढ़ जाएं तो उससे भी डरता है. उसके अलावा डिहाइड्रेशन एंड डीके, विच इज़ वेरी रेयर एक्सेप्ट इन द टाइप 1 डायबिटिक्स. टाइप 2 डायबिटीज़ में आम तौर पर नहीं होता. बट देयर आर चांसेस दैट दीज पेशेंट व्हेन फास्ट मे हैव दिस प्रॉब्लम. And that is the reason why you are so concerned about it, that this particular patient should fast or not. You have to give your professional advice to this patient. And there are a number of studies which shows that yes, there are evidences that the hypoglycemia do happen in patients who fasted during Ramzan of people with diabetes. They do have hyperglycemia when they fast during Ramadan, and they may have decay and dehydration when we fast during Ramadan. So this is not an anecdotal things. There are evidence-based medicine. So while thinking about किस तरह एडवाइस दें मरीज़ को, क्या करें मरीज़ के साथ कि वो सेफ़ एक रमज़ान का इतना मुबारक महीना, जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने कहा था 11 महीने के बाद आता है. कितना इंतज़ार करना पड़ता है आपको, मुझे और हमारे मरीज़ों को इस मुबारक महीने का. इतने इंतज़ार के बाद आता है, उसमें आप ये कह देंगे जी आप रोज़ा नहीं रख सकते या कोई और प्रॉब्लम हो जाए. तो इंतज़ार है.
آپ کو ایز اے پروفیشنل اپروچ اپنی رکھنی ہے. اور کس طرح؟ یو نیڈ ٹو ہیو اے assessment before advising the patient that yes, you can fast. What are the assessment? So you have to have a risk quantification, risk assessment. اگر اس مریض نے روزہ رکھا تو اس کو کتنا رسک ہے کہ ہائپوگلائسیمیا ہو جائے گا، ہائپرگلائسیمیا ہو جائے گا، ڈی کے اے ہو جائے گا، یا ڈی ہائیڈریشن اینڈ تھرومبوسس ہوگی، یا خدا نخواستہ اور کوئی کمپلیکیشن ہو جائے گی. فواد میرے بعد ہیں کارڈیو ویسکولر، وہ بتائیں گے. سو یو ہیو ٹو کوانٹیفائی یور پیشنٹ اینڈ دین what education are needed to give before Ramadan. So اس سے پہلے بلڈ گلوکوز مانیٹرنگ. سو جب مریض کو آپ روزہ رکھنے کے لیے کہتے ہیں، کوئی ڈائبیٹک مریض آپ سے کہے کہ ڈاکٹر صاحب میں روزہ رکھوں گا، تو آپ اس سے 2 وعدے لینا ضروری ہے. 2 وعدے لینا ضروری ہیں ڈاکٹر صاحب. ایک وعدہ یہ کہ اگر خدا نخواستہ رمضان کے روزے کے درمیان آپ کی طبیعت خراب ہو گئی اور آپ کا ڈاکٹر ایڈوائز یہ دے رہا ہے کہ روزہ کھولنا ہے یا بریک کرنا ہے، تو آپ روزہ کھول لیں گے یا بریک کر لیں گے. دیٹ ہیز ٹو بی گیون. یہ پرومس لینا ضروری ہے مریض سے. دوسرا پرومس کیا لینا ضروری ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں گے ڈائبٹیز والا، تو آپ اپنی بلڈ گلوکوز چیک کریں گے. Otherwise, how can you know that this patient has got an hypoglycemia or a hyperglycemia? And how can you adjust the doses? So یہ 2 وعدے آپ نے لینا ضروری ہے. And then the fluid and dietary، اس میں میں بہت زیادہ بات نہیں کروں گا، ایکسرسائز پہ زیادہ بات نہیں کروں گا. And then the most important thing which you and me and the patient is need is actually the medicine adjustment, the OHA, oral hypoglycemic, and the insulin adjustment. And lastly, when to give a clear message to the patient with diabetes that you have to break your fast. You have to break your fast. It has to be very clear. And so these are the categories in which, as a professional, when this patient falls into all of these categories, first and second degree, then patient should not fast. اس میں اگر آپ کو مریض جو ہے کسی کو سیویئر ہائپوگلائسیمیا ہوا ہو، ایڈمیشن ہوا ہو، ڈی کے ہوا ہو، ہائپر آسمال کوما ہوا ہو، اور ہسٹری آف ہائپوگلائسیمیا ان اویئرنیس ہو کہ پتہ ہی نہیں چلتا، بلڈ گلوکوز لیول نیچے ہو جاتا ہے لیکن مریض کو نہیں پتہ چلتا، تو ہر وقت سمٹمز بھی اسپیشلی دی ٹائپ 1 وہ ان کو ہائپو ان اویئرنیس ہو سکتا ہے. سو these are the patients who should not fast. Your professional advice is please do not fast. سمجھ رہے ہیں بات؟ آپ کی پروفیشنل ایڈوائس کیا ہوگی؟ برائے مہربانی آپ روزہ نہ رکھیں. So these are the category 1 and category 2 جس میں unstable type 2 diabetes بھی ہیں، uncontrolled type 2 diabetics بھی ہیں، ٹھیک ہے، pregnancy with uncontrolled diabetes اور انسولن بھی ہے، وغیرہ وغیرہ. بہت ڈیٹیل ہے، اس لیے میں اس میں نہیں جا رہا. سو کیا خیال ہے آپ کا؟ اس مریض کو آپ روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ آپ کو اس مریض کی ہسٹری یاد ہے؟ 40 سال کا نوجوان ہے، 6 سال سے ڈائبٹیز ہے، 2 سال سے انسولن لے رہا ہے، 6 ہفتے پہلے ہائپوگلائسیمی ہوا اور ایڈمیشن ہو گیا ہاسپٹل میں. رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے؟ Lovely. So your professional advice should be please do not fast. یہی ہونا چاہیے. کیا واقعی ایسی ہوتا ہے مریض آپ کی بات مان لیتا ہے؟ نہیں مانتا، آپ کی بات نہیں. وہ کہتا ہے، ابھی میرے پاس امائی 70 سال والی کہہ لیں گے ڈاکٹر صاحب پچھلے 60 سال سے روزے رکھ رہی ہوں. ہاں تو تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں روزہ نہ رکھوں؟ میں مر جاؤں گی لیکن روزہ رکھوں گی. Now what will you do now? اب کیا کرو گے؟ ہاں اب کیا کرنا ہے؟ کیا مریض کو کہہ دیں جاؤ بھائی جاؤ جو مر جائے کرو تم؟ ایسا کرنا چاہیے مریض کے ساتھ؟
نہیں ہے نا. ابھی پروفیسر صاحب نے کہا ہے, کتنا زبردست لیکچر دیا ہے کہ بھئی آپ کو رمضان میں ویسے بھی ڈاکٹرز کی تو یہ بات ہی نہیں ہونا چاہیے, جاؤ بھائی جو مرضی آئے کرو. نو, اس وقت آپ مریض کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے, اینڈ یو شوڈ ہیلپ ہم. اگر وہ نہیں مان رہا, آپ کی پروفیشنل ایڈوائز ایک طرف کہ یس یو شوڈ ناٹ فاسٹ. اگر اس نے کہا میں تو روزہ رکھوں گا, تو اس کا مطلب یہ ہوگا اب آپ کو اس مریض کی مدد کرنا ضروری ہے. ادروائز وہ روزہ تو رکھے گا لیکن کسی کمپلیکیشن میں چلا جائے گا اگر آپ نے اس کو اپنی اچھی ایڈوائز نہیں دی. یو گاٹ مائی پوائنٹ؟ سو واٹ ایڈوائز یو ول گیو اینڈ ہاؤ؟ سو دس از دا کریڈ اسٹڈی, اور اس نے بھی یہ ثابت کر دیا, اٹس لولی اسٹڈی, بہت زبردست اسٹڈی ہے. اس نے یہ ثابت کر دیا کہ واٹ ایور دا ڈاکٹر سیز, واٹ ایور دا رسک کیٹیگری از دیئر, چاہے وہ رسک کیٹیگری 1 ہو, 2 ہو, 3 ہو, واٹ ایور دا رسک کیٹیگری, مریض ہمارا روزہ رکھتا ہے. اینڈ جسٹ لک ایٹ دس ون, دس از دی ADA کلاسیفیکیشن آف رسک کیٹیگرائزیشن. بٹ اینڈ مریض کو کیا کہہ رہے ہیں, پہلی اور دوسری والوں کو فاسٹ نہیں کرنا چاہیے, یہی بات ہے نا, نہیں کرنا چاہیے. بٹ جسٹ لک ایٹ دس ون, in a real world situation most of the patient choose to fast during the Ramadan. اینڈ جو لو رسک والے تھے 27 دن روزہ رکھا, ماڈریٹ رسک والوں نے 26 دن روزہ رکھا, ہائی رسک والوں نے 27 دن روزہ رکھا. ویری ہائی رسک والوں نے, جن کو ریکرنٹ ہائپوگلائسیمیا ہو رہا ہے, جن کو جیسا یہ جاوید ہے جس کو ہائپوگلائسیمیا ہوا اور ایڈمٹ ہونا پڑا, ویری ہائی رسک کیٹیگری, ایسے لوگوں نے 24 دن پورے روزہ رکھے, بٹ حالانکہ ان کو منع کیا گیا. So we need to help our patient who are insisting on fasting. How can we help our patient? And just look at this one. This was the study اب ہمارے گروپ کی ہے, رمضان ڈائبٹیز گروپ کی اسٹڈی ہے. Just to show the Ramadan specific education level in patient. مریض کے کیا لیول ہے. ایک سوال یہ کیا گیا, did you receive Ramadan specific diabetes education before Ramadan? رمضان سے پہلے کسی نے آپ کو بتایا کہ مقدار کم کرنا چاہیے دوا کی, روزہ کس طرح رکھنا چاہیے, وغیرہ وغیرہ. سو جسٹ لک ایٹ دس ون, دس از پرائمری کیئر سینٹر. 44% of the patient says no one given us the advice how to have a safe Ramadan, how to have a safe fasting during Ramadan. In a primary care level, general physician care level. And similarly, did anyone change your medication dosage and timing before Ramadan? 50% of says no. کسی نے آج ابھی تک چینج ہی نہیں کی. This is primary care. And it is much better in the tertiary care centers. Tertiary care centers میں بہت بہتر ہے, لیکن primary care center میں ابھی تک گیپ موجود ہے, ابھی تک گیپ موجود ہے. This is patient, مریض کہہ رہے ہیں. Now just look at it, what the doctors are doing, what the physicians are doing. Just look at this one. یہ ہے Ramadan, and this is the CAP study, again the knowledge, attitude and the practice of the general practitioner. And what is this? The taking insulin injection during fasting breaks the fast. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا, روزہ ٹوٹ جاتا ہے انسولین لینے سے؟ کتنے لوگ کہہ رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. کتنے لوگ کہہ رہے ہیں؟ سب کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے, جلدی سے سارے ہاتھ اٹھائیں, سب کے ہاتھ اٹھنا چاہیے. جو لوگ سوچ رہے ہیں, باقی لوگ سوچ رہے ہیں کہ ٹوٹ جاتا ہے, جن کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے, نہیں ٹوٹتا بھائی, نہیں ٹوٹتا. بٹ جسٹ لک ایٹ دس ون, just look at this one. Still the 30% of the people, of the doctor, the physician is still thinking that it breaks the fast. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ Still 30%, جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے, بہت بڑا نمبر ہے. Now again, the next question, checking blood sugar level during fasting is prohibited. کیا خیال ہے, روزے میں بلڈ شوگر چیک کرنا منع ہے؟ 100% بات ہے. Still the 30% of the people, of the physician, is still not sure about it.
30% of the physician is still not sure about it. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ So this is the situation in Pakistan. Now, come on. So you need to again مریض سے جو میں نے کہا تھا 2 وعدے لینا ضروری ہیں. ایک وعدہ اس میں کیا تھا؟ ایک وعدہ کیا تھا؟ کہ شوگر بلڈ گلوکوز لیول چیک کرنا ضروری ہے. اگر چیک نہیں کریں گے تو شوگر کیسے پتہ چلے کہ ہائپو ہو رہا ہے؟ 70 صبح اگر 10 بجے صبح ہو گئی تو کیا دن بھر وہ روزہ چل سکتا ہے؟ تو کیسے پتہ چلے گا؟ ٹھیک ہے، 350 400 400 پلس ہو گئی، کیسے پتہ چلے گا؟ روزہ چل جائے گا. سو یو نیڈ ٹو ایڈوائز پیشنٹ کہ یہ ڈفرینٹ ٹائمنگ پہ اپنے وہ کر لینا چاہیے، ایس ایم بی جی کرنا چاہیے. اینڈ پیشنٹ کی ایجوکیشن ضروری ہے. اینڈ وی آر ناٹ اگین ٹاکنگ اباؤٹ دی ایویڈنس بیسڈ میڈیسن. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی ایویڈنس بیسڈ میڈیسن. یس, دی ایجوکیشن ڈو ہیو پازیٹیو امپیکٹ. ڈائبٹیز ریلیٹڈ ایجوکیشن، اس کا مطلب کیا ہے کہ شوگرز چیک کرنا چاہیے، ڈوز چینج کرنا چاہیے اپنی، اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں ہیں. اینڈ جسٹ لک ایٹ دس ون ہائپو ایونٹ. جن لوگوں کو ڈائبٹیز ایجوکیشن ملی رمضان سے پہلے، 44% ریڈکشن ان ہائپوگلائسیمیا، 44% ریڈکشن. And they have a better glycemic control as compared to those who do not receive it. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ So it does count actually. Okay, and these are the dietary. میں اس میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ شاید ہو چکا ہے. The next one. Now the most important thing which a physician, a family physician or anyone who is caring about the people with diabetes should know is the modification of how to modify the medication in Ramadan. So we all know that the metformin is one of the safest drug during Ramadan. سمجھ رہے ہیں بات؟ During Ramadan, no hypoglycemia at all with the metformin. So anyone who is on metformin, you should not have to change the dose of the اگر ایک دفعہ لے رہا ہے ڈوز کوئی چینج کرنے کی ضرورت نہیں. اس کی اور ڈیٹیل بھی بتائیں گے. اگر کوئی 2 دفعہ میٹفارمن لے رہا ہے، 1 گرام صبح 1 گرام شام، تو آپ نے ڈوز کو صبح والی کو آدھی کر دینا ہے، شام میں لے جانا ہے، اور صبح میں آدھی کر دینا ہے اور شام میں پوری دینا ہے. اسی طرح ایکاربوز گلوکوسائڈ کوئی ڈوز چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نو ہائپوگلائسیمیا. گلیٹازون نو ڈوز چینج، نو ہائپوگلائسیمیا. بٹ you have to remember that the sulfonylurea are the drug which need your eye, جس میں آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. Sulfonylurea can cause hypoglycemia, and we know that why they can cause, because they releases the insulin from the beta cells, therefore they can cause the hypoglycemia. So اگر کوئی sulfonylurea پہ ہے، ونس ڈیلی پہ ہے، تو اس کو آپ صبح کے بجائے افطار پہ کر دیں. کب کر دیں؟ افطار پہ کر دیں، اور اس کے ڈوز کو 1/3 کم کر دیں. اگر کوئی ٹوائس ڈوز پہ ہے، صبح بھی لے رہے ہیں شام میں بھی لے رہے ہیں، تو صبح والی کو شام میں لے جائیں گے اور شام والی کو صبح میں لے جائیں گے اور اس کی ڈوز کو آدھی کر دیں گے. کلیئر ہے یہ میسج؟ ٹھیک ہے. سو and we all know that glibenclamide is the worst drug to cause the hypoglycemia. Okay, last 2 minutes. ٹھیک ہے. اوکے, سو گلائبنکلامائڈ کے بجائے اگر آپ گلیکلازائڈ اینڈ گلیمیپرائڈ دے دیں تو زیادہ بہتر ہے. اٹس مور سیفر. اینڈ ون آف دی ادر سیفسٹ ڈرگ اپارٹ فرام دی میٹفارمن از the DPP-4 inhibitors, the sitagliptin and the vildagliptin. And there are many studies which shows it is much better than the sulfonylurea. I'm not going into the detail of this, but so how will you do the things?
سو میٹفارمن کو صبح شام اگر کوئی لے رہا ہے تو صبح والی شام میں اور شام والی سحر میں، نو ڈوز چینج ریکوائرڈ. ایکاربوس صبح والی شام میں، شام والی صبح میں. DPP-4 صبح لے رہا ہے تو شام میں. TZDs صبح لیتا ہے تو شام میں. نو ڈوز ریکوائرڈ. مائنڈ یو یہ صرف اگر الون لے رہے ہیں، الون، ٹھیک ہے. اگر سلفونائڈ یوریا کی کمبینیشن میں لے رہے ہیں سو یو نیڈ ٹو ڈیکریز دی ڈوز آف ایچ آف دیس ون. اینڈ دین سلفونائل یوریا، ابھی بات ہوئی ہے اگر OD ڈوز ہے تو شام، سوری جلدی ہو گیا کچھ، عاطف بھائی آپ اتنا پریشر مجھ پر ڈال رہے ہیں کہ میں بھی پریشان ہو گیا. تو اگر ایک دفعہ لے رہے ہیں تو اس کو شام میں لے چلے جائیں، یعنی افطار پہ لے لیں اور اس کی ڈوز کو 1/3 سے ہاف کم کر دیں. 4 ملی گرام گلیمیپرائڈ ہے تو کتنی ہو جائے گی؟ 2 ملی گرام ہو جائے گی. ویری گڈ. اور اگر ٹوائس ڈیلی ڈوز ہے تو صبح والی شام میں چلی جائے گی، اگین 1/3 کم ہو جائے گا، اور جو شام میں ڈوز ہے وہ ہاف کم ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی 4 ملی گرام گلیمیپرائڈ لے رہا ہے صبح اور 2 ملی گرام شام میں، تو صبح والی کہاں چلی جائے گی؟ افطار پہ 4 ملی گرام، اور جو 2 ملی گرام ہے وہ کہاں چلی جائے گی؟ سحری میں، اور آدھی رہ جائے گی. اوکے، دس از دی لاسٹ بٹ. آخری 2 سلائڈ رہ گئی اگر اجازت ہو تو. انسولین کیونکہ ذرا امپورٹنٹ ہے. سو انسولین جب بھی آپ دیں اس میں سپرویژن کی ضرورت ہے. مریض کو پلیز اکیلا نہ چھوڑیں. انسولین کے لیے آپ اپنا کانٹیکٹ دیں، کسی سے کہیں، ڈائبٹیز ایجوکیٹر سے کہیں، اپنا کانٹیکٹ دیں، نرس کا دیں، لیکن اس سے ذرا پیشنٹ کو ہمت بنتی ہے کہ ہاں بھائی. اور وی نو دیٹ دی اینالاگ انسولین آر مچ بیٹر دین دی ریگولر انسولین, and there are evidences that they are causing less hypoglycemia as compared to the regular insulin. And therefore what you will do, جو لانگ ایکٹنگ انسولین ہے، اگر آپ لوگ جانتے ہیں لانگ ایکٹنگ انسولین ایک ہے گلارجین جو لینٹس کے نام سے، دوسری ڈیٹامر، ٹھیک ہے، تیسری جو ہے NPH ہے. NPH از ناٹ. تو اب یہ ایک دفعہ اگر کوئی گلارجین لے رہا ہے یا ڈیٹامر لے رہا ہے تو عام طور پہ اس کو بیڈ ٹائم پہ دیتے ہیں. بیڈ ٹائم پہ دیتے ہیں نا جو لانگ ایکٹنگ انسولین ہے، تاکہ فاسٹنگ اچھی کنٹرول ہو جائے. لیکن اس کو بیڈ ٹائم پہ دینے کے بجائے آپ اس کو افطار کے پاس لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو بیڈ ٹائم پہ نہیں لیں گے، آپ افطار کے وقت لیں گے، کیونکہ نیکسٹ جو ہے 4 بجے دوبارہ کچھ کھانا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ افطار پہ لے آئے اور اس کی ڈوز کو 30% کم کر دیا. مثال کے طور پہ اگر کوئی 20 یونٹ لے رہا تھا تو کتنے یونٹ ہو جائیں گے؟ کتنے یونٹ ہو جائیں گے؟ 14 یونٹ. ٹھیک ہے، 30% کم کرنا ہے نا، 14 یونٹ لے لیں، افطار کے پاس لے لیں، ختم. بہت آسان ہو گیا ہے. اینڈ دین اگر کوئی پری مکس انسولین لے رہا ہے، جیسے مکسٹارڈ ہے، ہیوملن 70/30 ہے، یہ والی انسولین لے رہا ہے، کوئی ایک دفعہ لے رہا ہے صبح میں اگر، تو اس کو شام میں لائیں، اس کی ڈوز کو 1/3 کم کر دیں. اگر کوئی ٹوائس ڈیلی لے رہا ہے تو جو صبح کی ڈوز ہے وہ شام میں آ جائے گی. 40 یونٹ صبح ہیں تو افطار پہ 40 یونٹ ہو جائیں گے. شام میں 20 یونٹ تھے تو یہ جو 20 یونٹ ہیں وہ سحری میں چلے جائیں گے، اور کتنا یونٹ کم ہو جائیں گے؟ اگین 30% کم ہو سکتا ہے، 30 to 50%. تو آپ یا تو 10 سے 14 یونٹ دے دیں. کلیئر ہے بات؟ اوکے. بات کچھ خاموشی ہے، کچھ آواز نہیں آئی. اوکے. اگر کوئی 3 دفعہ انسولین لے رہا ہے تو آف کورس دوپہر کی اومٹ ہو جائے گی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ڈوز کو اسی طرح ہے. سو پری مکس انسولین اگر BD ڈوز ہے تو صبح والی افطار میں 1/3 ڈوز کم ہو جائے گی، شام والی سحری میں آدھی ڈوز کم ہو جائے گی. کلیئر ہوگا یہ بات؟ اسی طرح اگر کوئی R اور کچھ بہت سارے پیشنٹ ایسے ہیں جو کہ R اور N بھی لیتے ہیں، ریگولر انسولین اور NPH اور N انسولین ملا کے لیتے ہیں. سو اگر اس طرح ہے BD ڈوز تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، R کو جو ہے افطار پہ لے کے چلے گئے سیم ڈوز، اور N کو 1/3 ڈوز کم کر دیا، اور سحری کی ڈوز کو R اور N کو دونوں کو آدھا کر دیا. اینڈ دس از the last bit. So when to break fast، جیسے ہم نے کہا تھا کہ یہ کلیئر میسج مریض کو دینا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، تاکہ اس کی زندگی پہ کوئی بات نہ آئے.
زندگی پہلے ہے, روزہ بعد میں بھی رکھ لیں گے, سو اس کا قضا بھی رکھ سکتے ہیں. سو وین ٹو بریک فاسٹ, سو ٹارگیٹ بلڈ گلوکوز لیول آر 100 to 200. ذرا سا لینینسی ہے اس میں رمضان کے حساب سے, ٹھیک ہے. اور کب بریک کریں فاسٹ؟ فاسٹنگ شوڈ بی بریک اگر ہائپوگلائسیمیا ہو جائے یا 70 ملی گرام ہو جائے. مثال کے طور پہ میں نے کہا تھا اگر 12 بجے کسی کی 70 ملی گرام ہو گئی تو کیا ہوگا؟ چل جائے گا وہ روزہ؟ نہیں چل سکتا. تو آپ اس کو ایڈوائز کیا کریں گے؟ روزہ کھول لیں. اگر کسی کی شام 6:30 یا 7 بجے 70 آ گئی, اب کیا کریں گے؟ اب روزہ چل سکتا ہے. تو آپ مریض سے کہیں گے پلیز کوئی کام نہ کرے, بس لیٹ جائے اینڈ مانیٹر دی بلڈ شوگر. ٹھیک ہے, روزہ بچانا ہے, کیوں کا اس مریض بھی بچانا ہے, روزہ بھی بچانا ہے. بچ سکتا ہے آدھے گھنٹے میں, کچھ نہیں ہونے کا. تو لیکن آپ اس کی بلڈ شوگر چیک کر لیں. ٹھیک ہے, ایک بات. نا دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے کہ اگر بلڈ گلوکوز لیول 300 پلس بٹ وتھ سمٹم, بہت سارے مریض ایسے ہیں, ہمارے مریض تو رہتے ہی 350 میں, تو ہر کسی کا روزہ توڑواتے رہو گے کیا؟ نہیں بھائی, خدا کے لیے ایسا نہیں کرنا. اگر سمٹم ہو آف ڈی ہائیڈریشن, آف ہائپوٹینشن, سو اور کوئی کمپلیکیشن ہو, تو پھر تو آپ اس کو روزہ بریک کرنے کا کہیں گے, ادروائز نہیں کہیں گے. اینڈ the last one is the key message for safe fasting in Ramadan addresses the following issue: risk stratification. میرے بچوں, آپ لوگوں کو رسک اسٹریٹیفیکیشن کرنا آنا ضروری ہے, یہ مریض کو ضروری ہے. ہائپوگلائسیمیا, ہائپر گلائسیمیا کے سمٹم بتانا ضروری ہیں. سیلف بلڈ گلوکوز مانیٹرنگ کا وعدہ لینا ضروری ہے. اینڈ ڈوزیج آف دی انسولین اور دی ڈرگ, اس کی ٹائمنگ آلٹریشن کرنا ضروری ہے. ڈائٹ اینڈ فلوئڈ انٹیک کا بتانا ضروری ہے. فزیکل ایکٹیویٹی, اینڈ یو شوڈ نو وین ٹو بریک فاسٹ. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ.